अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिल आख़िर अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहक्कमू इलत-ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदुश-शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लाम ग़रीबन व सयऊदु ग़रीबा फ़तूबा लिल-ग़ुरबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, कुरान पाक की दो आयात आपके सामने तिलावत की गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज के दौर के बारे में एक हदीस आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला इसकी सही शरह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली आयत कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादे के तौर पर बताई है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल को नाज़िल किया हिदायत के साथ। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, और हम वादा करते हैं कि हम इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर देंगे। ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत के आगाज़ से लेके क़यामत तक उसके गालिब आने का अल्लाह के साथ वादा है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस पर अकेला अल्लाह ही गवाह हो तो काफ़ी है, किसी और की गवाही की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आयत मैंने सूरह निसा की आपके सामने तिलावत की, और गुज़िश्ता जुमे में मेरा एक मुस्तकिल मौजू शुरू किया था कि आज हम जिस दौर के अंदर ज़िंदा हैं उस दौर में किस चीज़ का इनकार होगा तो तब जाके हम किसी तौर पर आगे दीन की दावत लेके बढ़ सकते हैं। इसमें एक लफ्ज़ पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी, उस पर जुमे में बात की थी कि तागूत अल्लाह तबारक तआला ने को 8 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं उसकी मज़ीद तफ़सीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ख़ास आयत आपके सामने रखने देता हूँ। ये सूरह निसा की 60वीं आयत है। अलम तरा इल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो तुम्हारे सामने कहते हैं कि ए नबी, हम उस सब पर ईमान लाए जो तुम्हारे पर नाज़िल किया गया, इस कुरान पाक, और जो तुमसे कबल नाज़िल किया गया, हज़रत मूसा पर नाज़िल किया गया, हज़रत ईसा पर नाज़िल किया गया, दाऊद की सूरत नाज़िल किया गया, ज़बूर की सूरत नाज़िल किया गया, वो लाए हैं, लेकिन करते क्या हैं? युरीदूना अन यतहक्कमू इलत-ताग़ूत, अपनी बातें अपने फ़ैसले तागूत के पास जाके कराते हैं। यानी जो चीज़ हमने नाज़िल की है उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते। इस पर सूरह माइदा में 3 जगह अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों का नक्शा खींचा है, और अल्लाह तबारक तआला ने 3 डिग्रियाँ जारी की हैं। अल्लाह मुफ्ती है, अल्लाह युफ्तीकुम, अल्लाह फतवा देता है। कुरान कहता है अल्लाह फतवा देता है। 3 फतवे अल्लाह तबारक ने दिया है कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, जो चीज़ हमने नाज़िल की है जो लोग उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो काफ़िर हैं। मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, जो चीज़ हमने नाज़िल की है जो उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो फ़ासिक़ हैं। मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो ज़ालिम हैं। यहाँ अल्लाह कहते हैं कि वो तागूत के पास चले जाते हैं, हालांकि वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, हालांकि हमने हुक्म दिया है, ये नहीं कहा कि मत ले जाओ, ये नहीं कहा कि उसके पास, कहा हमने कहा है तुम उसका इनकार करो जिसके पास तुम फैसले करने के लिए लेके जाते हो। यकफ़ुरू बिही, खड़ा खड़ा ये नहीं कि नहीं यार नहीं, मैं उसके पास अपने फैसले करने, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास नहीं जाता हूँ, मैं फ़लाँ के पास नहीं जाता ना, इनकार करो। क्यों इनकार करो? इसलिए वो युरीदुश-शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, इसलिए कि शैतान जो है वो तुम्हें इस तरह चाहता है कि तुम्हें मुस्तकिल गुमराही का शिकार करता रहे। अब आज के दौर के अंदर इन दोनों आयात को साथ मिलाएं और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मिला के सूरह वाक़िया की एक बशारत आपके दौर के बारे में आप देखें कि अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत के दिन तमाम
امت مسلمہ کو، تمام لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا ہے۔ ایک اصحاب الیمین ہیں جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اللہ کہتا ہے کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچھلے والوں میں سے ہوں گے، اصحابہ میں سے ہوں گے، تبع تابعین میں ہوں گے، سب میں ہوں گے، اور یہاں پہ بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ و فرش مرفوعہ، تو لمبے لمبے سایوں کے نیچے ہوں گے، بڑی خوبصورت باغات ہوں گے، یہ ہوں گے۔ ایک اصحاب شمال ہوں گے جو کہ بائیں ہاتھ میں، فی سموم حمیم ظل من یموم، وہ مطلب کڑوے شربت پیے ہوں گے، خاردار درختوں میں ہوں گی، آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ ایک بہت کمال طبقہ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں سابقون الاولون۔ عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں سابقون الاولون وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، پہلے بدر والے تھے، پھر احد والے تھے، پھر اس کے بعد خندق والے تھے، پھر اس کے بعد انتم مطلقہ مکہ والے آ گئے، پھر اس کے بعد یہ سابقون وظیفہ بھی ان کے ساتھ۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین۔ اللہ اکبر۔ ان میں اکثریت وہ ہوگی کہ جو نبی کے ساتھی ہوں گے، لیکن تھوڑے سے ہم نے تمہارے لیے بھی بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو آج کے دور میں رسول اللہ کی سنت لے کے اٹھتا ہے وہ سابقون الاولون کے معیار پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، میں حدیث نہیں سنا رہا، قرآن۔ ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، تھوڑے دن ہاتھوں میں آئے۔ فرمایا میری امت پر زمانہ ایسا آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ آپ کر کے دکھائیں سنت پہ عمل۔ میں آپ کو کئی ہزار سنتیں ایسے بتا سکتا ہوں جن کو آپ وہ اوائڈ کر جاتے ہیں۔ مدتوں تک میں داڑھی لمبی نہیں کر سکا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار لوگ سنیں گے نہیں، اپیل نہیں کرو گے، اگرچہ کہ اس طرح کی سنت نہیں، اپیرنس کی سنت ہے۔ ہم اس کو عموماً اپیرنس کی سنت میں لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیرنس کی سنت ہے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی عید مراد سے عشق کرتے ہو تو سب سے پہلے جا کے نائی کے پاس جاتے ہو، یا میرا عید مراد والا کٹ تو بنا دو، ذرا دلیپ کی طرح سے بال تو بنا دو۔ ایلوس پریسلے میں ایک سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرا سبجیکٹ ہے اس لیے۔ انہوں نے کچھ 26 کے قریب بچوں کو سلیکٹ کیا اور پھر ان کے سامنے ہیروز کی زندگی جو ہے وہ رکھی۔ مثلا ایلوس پریسلے کو جو بندہ پسند کرتا تھا اس کو ایلوس پریسلے کی زندگی جو ہے اس کے سامنے رکھی، اور اس کو جس طرح ایلوس پریسلے زندگی گزارتا تھا، جیسی وہ کھانے کھاتا تھا، جیسے وہ سوٹ پہنتا تھا، جیسے وہ گٹار پسند کرتا تھا، جن محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جن جگہ پہ، اس کے حساب سے انہوں نے اس کو پالنا شروع کیا۔ جو کسی نہ کسی حد تک وکٹر ہیوگو کی طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں 26 پوری کی پوری بہت مشہور اسٹڈی ہے جو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ کے اوپر۔ کنڈیشننگ کہتے ہیں کسی چیز کو ایک خاص طرح پہ رکھو تو اس کے پر ہاتھ آپ کا باندھ کر رکھیں تو آپ تو 3-4 سال کے بعد آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکیں گے، ہاتھ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اس کا یہ تو فزیکل کنڈیشن۔ وہ کہتے ہیں 26 بندوں کو جب ہم نے جوانی کے عالم میں آئے تو 99% ایسی خاصیتیں ان کے ساتھ تھیں کہ جو اس آدمی کی طرح کی تھیں جو ایلوس پریسلے تھا یا کوئی اور تھا۔ تو کنڈیشننگ جو ہے اس کے اندر وہ بھی اس شخصیت کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سنتے کہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے لیے ہمیں جد و جہد کی بات کی ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا میں ترجمہ کروایا تھا، حضرت نعیم بن حماد، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام تھا حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے، اور کہا تھا کہ تم میرے رازدان ہو۔ انہوں نے تقریباً 2000 کے قریب حدیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں، کسی دور کے بارے میں میرا رسول اتنا فکر مند نہیں رہا جتنا آج کے دور کے بارے میں رہا۔ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک علامت کی، ایک ایک بات کی آپ نے باقاعدہ اس کے اندر آپ نے ذکر فرما دیا کہ یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ان حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ پکڑا نہ جاؤں۔ وہاں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں
کہ دیکھو میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا علم ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا نا کہ کرونا کہاں سے پھیلتا ہے تو تبھی کرونا سے بچیں گے نا. ڈینگی کہاں سے پھیلتا ہے تبھی ڈینگی سے بچیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ دجال اس وقت آئے گا کہ جب مساجد میں اس کا ذکر بند ہو جائے گا. جب کرونا کی اطاعت ختم ہو جائے گی تو وہی کرونا ویسے حملہ آور ہوگا. ان حذیفہ جمان کی حالت یہ تھی کہ حضرت عمر جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ جو ہے وہ جنازہ کسی شخص کا اگر اس نے نہیں پڑھا تو بھاگ جاتے تھے, نہیں پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے بلایا, کہا مجھے بتاؤ کوئی بندہ ایسا جس پہ میں بہت ٹرسٹ کرتا ہوں. کہا یہ رسول اللہ کا راز ہے, میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں, لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گورنروں میں سے ایک گورنر وہ بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ ان 12 منافقین میں سے. سر سے پاؤں تک کانپ گئے سیدنا عمر. پھر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ عمر ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ القاء کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. جیسے رسول اللہ آج اگر کوئی بات پہنچتی ہے اللہ کا سے کلام ہوتا ہے تو عمر ہے رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ خود بخود ہی ان کو تبدیل کیا, جب ایسے تبدیل کیا اگر 3-4 کو اکٹھا کیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کیا صورت ہے. اس کے اندر آج کے دور میں اہمیت. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ بیمار ہوئے ہیں تو پھر صحت یابی ہوئی, جسے کہتے ہیں ہم آخری 4 شنبہ. میرے بچپن میں آخری 4 شنبہ میں باقاعدہ کھانے وانے پکائے جاتے, صحت مندی کی خوشی منائی جاتی تھی. آپ باقاعدہ اٹھے اور آپ جا کے بازار میں گئے. اسی بازار میں جب گئے تو آپ کو ایک پینٹ ملی, جیسی پینٹیں ہم لوگوں نے پہنی ہوتی ہیں, بیگی پینٹ کلی والی. تو آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ جو ہے سطر کے لیے بہت سی چیز ہے, جو ہم چادر پہنتے ہیں سطر نیچے, اس کو خرید لو, ہم پہنیں گے. تو آپ کے ترکے میں موجود تھی, لیکن آپ کو مہلت. اس دوران آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا, صحابہ نے بھی دیکھا, کیونکہ اس وقت آپ طبیعت چارج ہوئی, سارے صحابہ آپ اکٹھے ہو جاتے تھے, کہ ایک شخص انتہائی خوبصورت لباس میں جس کے اوپر مٹی کی کوئی رمق تک موجود نہیں ہے اور انتہائی بشاش چہرے والا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے. جب وہ بیٹھ گیا ہے تو آپ کے اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے جو کبھی صحابہ سوچ نہیں سکتے تھے, اور پھر اپنا ہاتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس پہ گھٹنوں پہ رکھا اور سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال تھا کہ اے اللہ کا رسول بتائیے اسلام کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ایمان کیا ہے, آپ نے اس کی بھی ڈیفینیشن بتا دی کہ ایمان یہ ہے کہ منکرات سے نکلا جائے اور اس کے بعد اس پہ عمل کیا ہے. پھر فرمایا احسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاندار تعریف کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے پھر بھی احسان کے کارن میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ساری دنیا سے تو ڈر کے گناہ نہیں کرتا, مجھ سے نہیں, میری ہی غیرت نہیں کھائی تم, میں تنہا میں اکیلا ہوا اور تم نے گناہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس پہ معاف بھی کرتا ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اکیلے کے گناہ کو معاف کرنے بھی, اگر آپ گناہ اکیلے کرتے ہیں معاف مانگتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی جس کا آپ نے کبر کے ساتھ ذکر کیا. یہ 3 سوال کرنے کے بعد, یہ 3 ہیں دین کے بارے میں, 2 سوال آخرت کے بارے میں کیے. فرمایا کہ کیسے من, آپ نے فرمایا اشہد الساعہ کے بعد پہلے قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ جواب دینے والا. بلکہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ باقاعدہ نام, یعنی آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے بالکل درست فرمایا. آخری سوال پھر اسی دور کے بارے میں, اشراط الساعہ, علامات تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے بدو اونچی بلند و بالا یتطالون عمارتیں بنانے میں مقابلہ کیا کریں, یہ عمار کی بلڈنگ ہے, یہ نخیل کی بلڈنگ ہے, یہ اس کی بلڈنگ ہے, یہ فلاں کی بلڈنگ ہے. اور جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی, اس کے بعد
وہ صاحب اٹھے ہیں اور اس کے بعد چلے گئے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے یہ کون تھا؟ فرمایا مدینے میں سے کوئی نہیں تھا. ارد گرد کے جو لوگ ہیں نظر آئے وہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. کوئی مسافر آیا ہوتا تو تھکن کے آثار ہوتے ہیں, کوئی مٹی ہوتی اس کے گرد ہوتی, ہمیں مسافر بھی نہیں لگتا. فرمایا یہ جبریل تھے جو پہلی دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. گویا دین کے 5 بنیادی سوال میں سے آخری 2 سوال اس دور کے بارے میں. یہ وہ حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر کوئی شک و شبہ, حسن کی بہترین ڈگری پہ حدیث بات ہے. کوئی منکرین حدیث بھی ہو تو اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بات تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ دین کا وہ دور ہے کہ جس کے اندر جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اور اس میں جس چیز کا انکار ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف. اب طاغوت کے بارے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں بیسیکلی یہ دور طاغوت ہے. پہلے بھی تھا لیکن ہر دور کا اپنا اپنا طاغوت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مکے کا جو پورا مشرکانہ نظام طاغوت تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون طاغوت تھا, حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود طاغوت تھا. اس طرح ہر دور کے طاغوت ہوتے ہیں. آج کے دور کے طاغوت کے بارے میں نے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اور جدید دور کے نظام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک چیز کے اوپر میری سوئی اٹک جاتی تھی کہ دنیا میں اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اوامر و نہیں بتائے ہیں. بتایا یہ کام کرو, یہ نہیں کرو, اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, زنا کے قریب مت پھٹکو, شراب کے قریب نہ پیو. اس کے بعد تمام 4 بنیادی چیزیں حرام کی ہیں. اس میں سور کا گوشت ہے, اس میں غیر اللہ کی نظر نیاز ہے, اور بہت ساری چیزیں اس طرح. یہ بھی کہا یتیم کا مال نہ کھاؤ, فلاں تمام چیزیں بتائیں, لیکن کہیں اتنا سخت الفاظ نہیں استعمال کیے جتنے سود کے بارے میں کیے. قرآن کہتا ہے حربم من اللہ و رسول, اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بات بتائیں مجھے کہ اگر آپ کے مقابلے میں اللہ جو ہے وہ جنگ لڑے تو جیتے گا کون؟ اللہ جیتے گا نا, میری تو اوقات ہے جیتنے والی. تو اس کے ساتھ اب میں جدید پورے سسٹم کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنگ کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پہ ختم ہونی ہے تو حیران رہ جائیں گے آپ. 1694 1694 روتشیلڈ فیملی کا ایک آدمی ملکہ برطانیہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ بہت مقروض ہو چکی ہیں, آپ نے اتنے پیسے لیے, وار آف روزز آپ نے لڑی 100 سال کی, آپ کا سارا بیری بیڑا تباہ ہو گیا, یہ کیا, میرا پیسہ لگا آپ کے کھاتے کے اندر, اب آپ مجھے ایک چارٹر دیں بینک آف انگلینڈ کا. اور بینک آف انگلینڈ کا چارٹر دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ساتھ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم ایک نوٹ جاری کرتے تھے, یہودی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی تھا کسی یہودی کے پاس جاتا تھا, اس کو 1 تولہ سونا دیتا تھا, وہ یہودی اس کے بدلے میں کاغذ لکھ کے دیتا تھا کہ سوریا مقبول جان کا 1 تولہ سونا میرے پاس ہے, اس کے مطابق برابر خریداری کر سکتا ہے. میں وہ کاغذ دکھاتا تھا, جا کے گندم خرید لیتا تھا, میں وہ کاغذ دکھاتا تھا, جا کے چاول خرید لیتا تھا, میں وہ کاغذ گھومتا رہتا تھا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کہا کہ کاغذ کا کس کو پتہ ہے, جہاں سے انفلیشن بلٹ اپ ہوئی ہے, اکانومکس کے لوگ بیٹھے ہوں گے, تم تھوڑے سے پیسے دو تو 1 تولہ رکھو, تمہیں میں 2 تولے کی رسید دے دیتا ہوں. تو لیول یہ آ گیا کہ ملکہ برطانیہ کے پاس چیزیں موجود نہ نہیں, برطانیہ میں کاغذ زیادہ پھیلنے شروع ہو گئے اور برطانیہ کے لوگ مقروض ہونے شروع ہو گئے. تو اس کو چارٹر لائسنس مل گیا. تو ایک بندہ ہے جس کا نام آئزک نیوٹن ہے, جو اس کو آپ فزکس کے حساب سے جانتے ہیں, یہ بڑا کمال کا آدمی تھا, بڑا ذہین قسم کا. اس کو انہوں نے کہا کہ تمہیں ٹریجری کا ہم ہیڈ لگاتے ہیں. تو آئزک نیوٹن کو ٹریجری کا ہیڈ لگا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجارت کرو 6 چیزوں کے اندر, سونے میں کرو, چاندی میں کرو, کھجور میں کرو, چاول میں کرو, جو میں کرو, گندم میں کرو, نمک میں کرو. جو اور گندم ایک چیز ہو گئی. یعنی اس سکے کو استعمال کرو which has intrinsic value of its own. آپ سونا بازار میں جا کے اکیلے جا کے بیچیں گے تو آپ بک جائے گا,
چاندی بیچیں گے بک جائے گی, کھجور بیچیں گے بک جائے گی, لیکن اگر ڈالر جا کے بیچیں گے اور ڈالر کی ویلیو نہیں ہے تو وہ ڈالر اکیلے بیچیں گے تو وہ ردی کے بھاؤ بھی کوئی نہیں خریدے, کہیں گے بچے کے کاغذ کی ردی بہتر ہے, اس میں پوڑی باندھی جا سکتی ہے. جب تک اس کو آپ اکویٹ نہیں کریں گے, خاص سونے سے کریں یا چاندی سے کریں یا تیل سے کریں, اب تو پیٹرو ڈالر بن چکا ہوا. تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے بیلنس کریٹ کیا ہوا تھا, 15 حصے چاندی کے اور 1 حصہ سونے کا. اس نے پہلے اس کو 20 میں کریٹ کیا تاکہ سونے کی ویلیو کم ہو اس کی. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے 2 سال 150 سال کے اندر اس بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا. اور پھر ہوا یہ کہ 1944 میں جب نارمنڈی فتح ہوا ہے, اور جب وہ پوری فورسز, میں لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا, میں اس کو سسٹم کی بنیاد بتانا چاہتا ہوں. کوئی طاغوت ہمارا ہے کیا جس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی. تو نارمنڈی فتح ہوا تو جس دن انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہم ہٹلر بھی گیا, اب ہم فلان بھی گئے, اب ہماری بادشاہت ہے, اب ہم اس دنیا کے مالک ہیں, ہمارے پیچھے وہ سارے کا سارا فورس جو ہے, پیسہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. تو انہوں نے امریکہ کے ایک شہر تھا برٹن ووڈ, اس میں جا کے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی. 48 ملک اس میں کانفرنس میں شریک ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن کے بعد اب دنیا پہ ہمارا سکہ چلے گا. اب دنیا کو ہم نے جو نیشن سٹیٹس میں 1920 سے تقسیم کرنا شروع کیا تھا, 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے, 1920 میں 24 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں, 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں. تو اب ہم 3 چیزیں کمپلسری کر دیتے ہیں پوری دنیا کے لیے. نمبر 1, ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے اسٹیٹ بینک, اور وہ کاغذ کے نوٹ چھاپے گا. میری پہچان قائد اعظم کی تصویر یا قومی ترانہ نہیں ہے, میری پہچان میرا نوٹ ہے جو بحر عرب سے نکلتی ضائع ہو جاتا ہے. چلا کے دکھاؤ, ایران میں چلاؤ, ترکی میں چلاؤ, وہ کہیں گے پہلے ڈالر ایکسچینج کراؤ تو پھر انسانوں کی طرح ہم تمہیں پہچانیں گے, ورنہ تم ہو کون. اسی طرح واشنگٹن میں جارج واشنگٹن والے اس کی پہچان ہے, گاندھی والے کی گاندھی کی پہچان ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر بندہ پرومسری نوٹ لے گا, اور سونے چاندی میں کاروبار ممنوع قرار دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ تم پہ ایسا آئے گا کہ تمہیں راستہ ہی نہیں ملے گا سونے اور چاندی میں کاروبار کرنے, تصور ہی نہیں کرو گے. اس کے آؤں گا میں تھوڑی دیر میں. دوسرا کام انہوں نے کہا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن, ہر ملک کا ایک آئین ہونا چاہیے, وہ آئین بنائے. ایک ملک ہے جس نے ان کو انکار کیا, آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ملک ہے؟ اس کا نام ہے اسرائیل. 14 مئی 1948 میں ڈیوڈ بن گوریان نے, جب وہ کینسٹ آئی تھی, وہ سارے باہر سے آئے تھے, کوئی فرانس سے, کوئی جرمنی سے, کوئی زیادہ تر روسی تھے. کم از کم پہلے 10 سال اسرائیل کی زبان ہی روسی تھی, سارے وہیں سے آئے تھے. تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک وچ ول ہیو اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے جس کی عزت, توقیر, حرمت جو ہے وہ تالمود اور تورات سے زیادہ ہوگی. دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا, اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج تک انہوں نے آئین نہیں بنایا, مجبور کیا 1979 میں انہوں نے کمیٹی بنائی. اب کتنے سال ہو گئے 79 سے حساب والے, ابھی تک وہ کمیٹی آئین بنا رہی ہے. اسرائیل چل رہا ہے آئین کے بغیر. پاکستان میں آئین کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو 12 بجے رات کو عدالت لگانی پڑتی ہے. پاکستان کا آئین جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کیسے نافذ کریں گے, میں اکثر سوال کرتا ہوں, پاکستان کے آئین کا MQM کا اور مطلب ہے, جماعت اسلامی کا اور مطلب ہے, سیکولر کا اور مطلب ہے, اس کے بعد ANP کا اور مطلب ہے, مولوی فضل الرحمان کا اور مطلب. نافذ ہے نا, کس کی انٹرپریٹیشن نافذ کر رہے ہو اس آئین کے تحت؟ ہر کی علیحدہ ہے. لیکن چونکہ, اور تیسرا انہوں نے کہا تھا ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے نیشنل ڈیٹ. برٹن ووڈ ایگریمنٹ کا تیسرا نقطہ, ہر ملک قرضہ ضرور لے گا, اس کے بعد ہم نہیں چلنے دیں گے. 1947 میں جب بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہوا ہے, اس ملک پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. دنیا کا بگیسٹ ایریگیشن سسٹم یہاں بنا, دنیا کا شاندار قسم کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم یہاں پر بنا, ریلوے کا نظام, باقی چیزیں, ڈاک کا نظام یہاں پر بنا, جانوروں کے اسپتال یہاں پر بنے, انسانوں کے اسپتال میں. اکیلی مال روڈ اگر آج بنانے لگے تو آپ کو انٹرنیشنل قرضہ لینا پڑے گا. ایک لواری ٹنل آپ بناتے ہیں, آپ 40 سال لگ جاتے ہیں. اکیلی جو کہ 2.5 کلومیٹر, اکیلی خوجک ٹنل جو تھی وہ 5.5 کلومیٹر کی تھی, وہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر بنائی تھی. اور سبی سے لے کے کوئٹہ تک 28 ٹنل ہیں اس طرح کی بنی. 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا انگریز کہ قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتے.
5 کروڑ پاؤنڈ لیویز یہاں سے جایا کرتا تھا ملکہ برطانیہ کا پیٹ بھرنے کے لیے. ٹیکس نہیں تھے, صرف 9% مالیہ تھا اس ملک کے اوپر. یہ جو پوری دنیا میں فائنینشیل ایئر کب شروع ہوتا ہے؟ جنوری میں شروع ہوتا ہے نا. ہمارا جون میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وڈیاں جو ہیں وہ اپریل میں شروع ہوتی تھی اور مئی میں ختم ہوتی تھی. ذمہ دار کے پاس پیسہ ہوتا تھا, وہ پیسہ آتا تھا, بجٹ بنتا تھا اس سے. تو ایک تو نیشنل ڈیٹ, اور اس نیشنل ڈیٹ میں پھر آپ نے کیا, اس کی بنیاد کے اوپر 2 انسٹیٹیوشن بنے. نمبر 1 از IMF اور نمبر 2 ورلڈ بینک. اب IMF اور ورلڈ بینک کو سیکورٹی دینے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے 1.5 مہینے کے اندر ایک اور آرگنائزیشن بنی جس کا نام تھا یونائٹڈ نیشنز. اس یونائٹڈ نیشن نے اس پوری دنیا کو کہا یہ چارٹر کر دو بند, میں تمہیں فنڈامنٹل چارٹر آف ہیومن رائٹس دیتا ہوں, وہ بناؤ. ہر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا حق ہے. مسلمان سے کافر ہو جائے, کافر سے مسلمان ہو جائے, عیسائی سے یہودی ہو جائے, سعودی سے. بچے کا نام ہے, فلاں کا نام ہے, سارا ہر چیز الف سے لے کے یہ تک اس نے 18-19 میں فنڈامنٹل. پھر خواتین کے حق, پھر فلاں کے حق, پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا, فیصلے کے لیے کہیں اور نہ جائیں یہ لوگ آپس میں. پہلے تو انٹرنل تم قانون کیا کرو, ہم کیا کرتے ہیں, وی ریٹیفائی دا لا. لا کون دیتا ہے وہاں؟ پہلا لا کیا ہے, چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے, ہم ریٹیفائی. یونائٹڈ نیشن سے ریٹیفائی کیا, فوراً قانون بناؤ. انہوں نے کہا 14 سال سے نیچے شادی نہیں, ریٹیفائی کرو, قانون بناؤ. ایک تو اس کے مطابق قانون بناتے ہیں, پھر اس کے بعد تک فیصلے کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں. 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کشمیر 70 سال سے یونائٹڈ نیشن میں جا رہا ہے, طاغوت کے پاس جا رہا ہے. اتنا سا ملک ہے انڈیا, امریکہ کے مقابلے میں. آزادی ملی؟ طالبان نے کہا افغانستان نہیں جانا, ہم نے اقوام متحدہ فیصلہ کرنے, ملی نا آزادی. کہا نہیں جانا, اولیاء الطاغوت. تاریخ نے ثابت کیا کہیں نہیں گئے, نہ 1845 میں گئے, نہ 1988 میں گئے, اور نہ آج گئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. تم تھوڑے سے ہو گئے, میں تمہیں باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے حکم سے تم فاتح ہو گئے. بندوق سے نہیں ہوگے, اپنی طاقت سے نہیں ہوگے, تم چھوٹے سے بھی ہوگے تو میں تمہیں بڑے گروہوں پر شکست کی شکست کہ آنسوؤں سے ٹپکنے. وہ کہتا ہے نا کہ جگنو تو ستارہ ہے, ستاروں میں رہے گا, جو جھیل کا پانی ہے کناروں میں رہے گا. جو بائیڈن کی آنکھوں کے آنسو دیکھنے والے تھے, they are the best possible army, they got the best possible equipment, they got the best possible training, they got the best possible intelligence support through satellite. They didn't fight. میں کیا کروں, یہ لڑے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا 20 سال تم رہے, تم لڑ کے دکھا دیتے. کیوں؟ نصرت وہاں ہوتی ہے. اب اس آیت کو ختم کر پھر سوال جواب پہ آتے ہیں, اور پھر صورتحال پہ. وہ آیت جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے فوراً بات کی ہے, پوری تعریف اللہ نے بیان کی ہے, اس سے بہتر تعریف کہیں نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد بغیر کسی وقفے کے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے گی. اس لیے کہا جاتا ہے جب دعا مانگنے لگو تو پہلے تعریف کرو اللہ کی. مراسی کیا کرتا ہے, پاگ لگے رہے ہیں, سلطنت آباد, مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یار, اس کو دو پیسے. صرف تعریف کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے. اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, لا اکراہ فی الدین, میں نے کوئی دین میں جبر نہیں رکھا. قد تبین الرشد من الغی. رشد, رشد کہتے ہیں روشنی والی ہدایت. راشد کیا کہتے ہیں, راشد خلیفہ راشد.
قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، جس نے پھر طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانا، ایسے نہیں لا الہ الا اللہ، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پکڑ لی پھر ہماری، اس نے پکڑ لی ہماری وہ مضبوط جسے کہتے ہیں لاٹھی ہے، جو کچھ بھی ہے، رسی ہے، لن فسام لہا واللہ سمیع علیم۔ اب وہ نہیں کیوں نہیں بھٹکے گا؟ وہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں یار ہوں، میں دوست ہوں، کس کا؟ کو جو ایمان لاتے ہیں طاغوت کا انکار کر کے۔ ولی الذین آمنوا اللہ ولی یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ فعل مضارع ہے، میں مستقل اس کو اندھیروں سے نکالتا رہتا ہوں روشنی سے، یہاں بھٹکنے لگتا ہے پکڑ لیتا ہوں، یہاں جانے لگتا ہے پکڑ لیتا ہوں، ادھر ٹھیڈا کھانے لگتا ہے میں کہتا ہوں نہیں ادھر، کیوں؟ طاغوت کا انکار کر کے کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو ہمارا انکار کرتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، کس کے دوست ہیں؟ کس کے یار ہیں؟ کس کے ساتھی ہیں؟ طاغوت کے۔ دو بتا دی، حزب اللہ، حزب الشیاطین، اللہ کے دھڑے کے لوگ اور شیطان کے دھڑے کے لوگ۔ اولیاء یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی میں سے اندھیرے میں مستقل لے جاتا ہے، پرماننٹ گمراہی کی طرف۔ یہاں ذرا سی روشنی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی قدر ادھر چلے جاؤ، کیا ضرورت ابھی اس کو بتاؤ ادھر فتح کی ہے، کہتے نہیں مسئلے کو نہیں، امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری تو لائف لائن ان سے لگائی ہوئی ہے، ہم تو اسٹریچر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، جاؤ خبردار۔ اس لیے اور بھی میں چھوٹی سی بات نہیں کر رہا، چونکہ آج کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پوری زندگی اصحاب النار ہیں اور تمام عمر وہاں خالدون، مستقل وہاں پر پڑے رہیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ اور نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کلمہ طیبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، میں جب کہتا ہوں کہ لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مشکلات کتنی ہیں لا الہ کی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کے دور میں، اس سارے فتن کے دور کے اندر، صرف طاغوت کا انکار کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے روشنی میں وہ لے جائے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ راستہ وہ دکھا کر، میں ہوں اولیاء، جس کا اللہ دوست ہو جائے، جو اللہ کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا پاسبان ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہیں مستقل اندھیروں سے روشنی، اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ وقتی طور پہ ادبار آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پیغمبروں کے امتی متاع نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پکار اٹھے اللہ ان نصر اللہ قریب، آ گئی، یہ لو پکارو تو صحیح۔ دنیا میں آج کے دور میں مادی وسائل کے اوپر توقع جتنی زیادہ غلط ثابت ہوئی ہے کسی اور نہیں سے، میری آنکھوں کے سامنے 1988 میں جس وقت روس یہاں سے نکلا ہے، اور 91 میں جس وقت روس ٹوٹا ہے، اس کے پاس 28,000 ایٹم بم تھے۔ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ میجر اکانومی تھی، اسپیس پاور تھی، اور جس دن انہوں نے علامتی طور پہ جنرل حمید گل کو بلایا تھا، کہاں بلایا تھا؟ جرمنی کی برلن وال کو پہلا لگانے کے لیے۔ وہ ہمارے وہاں کہا کرتے ہیں کہ بہن طور پر کہ جب کسی بندے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، چودھری کو، تو اس کو جناب مسلیوں سے جوتے مرواتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یار اور ذلیل کرو، مسلیوں نے بڑھا مارے جوتی تاکہ ہٹا مقابلہ کر دیں۔ وہی کیفیت انہوں نے کی، پاکستان کے بندے کو بلایا کہ جا کے اس کو برلن وال توڑو، تو وہ بیچارہ گورباچوف چپ کر کے بیٹھا، کیا کر سکتا تھا؟ ہر چیز موجود تھے، ختم نہیں کر سکے کوئی۔ ادھر کچھ موجود نہیں ہے، کچھ موجود نہیں ہے۔ 22 ویٹرنس
committing suicide every day. 300,000, 3,000 अरब, 3 ट्रिलियन पैसा खर्च कर दिया। 5 फर्मों ने पैसा कमा लिया, बंदे मर गए, सब कुछ हो गया। कोई हमें पूछे कि कादसिया में जीते थे, कुछ सबूत है, हम कहते हैं हम तो बताते ही नहीं हैं। कोई पूछे कि रोम में जो, हमने बताते, हम तो आज का बताते हैं। हम तो उमर इब्न खत्ताब के लश्कर नहीं बताते, हम तो आज के लश्कर का बताते हैं। एक रास्ता सिर्फ एक ही है, नुसरत उस वक़्त है। सिर्फ आखिरी कंक्लूड करता हूँ, वादा है अल्लाह का कि उसने दीन को गालिब करना है, वादा है अल्लाह का कि उसने इस दीन के अंदर काम करने वालों को साबकून अल-अव्वलून की सतह पे लेके जाना है। सुलतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, कितनी बड़ी नेमत। और वादा है उसका कि मैं छोड़े लोगों को भी ज़्यादा पर तकवीत दूंगा। फ़र्क सिर्फ है कि ठीक है, मुझे मानते हो, रसूल को मानते हो, पिछली किताबों पे भी ईमान रखते हो, इस कुरान को भी सीने से लगाते हो, फैसले करवाने जाते हो एंग्लो सैक्सन लॉ के तहत, किसके पास? बंदयाल के पास, तो यही मिलेगा आपको। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल हो कोई? 10-15 मिनट है जी, बिस्मिल्लाह। और ये सब आपने फरमाया कि कुरान के मुताबिक जो फ़ैसले नहीं करेंगे, जो कुरान के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, और वो फ़ैसले करवाएंगे तागूत से। तागूत कौन? जो लोग कुरान के मुताबिक जिनकी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे माशरे में हमारी ज़िंदगियाँ कुरान के मुताबिक नहीं, हमारे अमाल कुरान के मुताबिक नहीं। जो इस्लाम के बड़े ठेकेदार बनते हैं, उलमा इकराम, सो कॉल्ड उलमा इकराम की बात कर रहा हूँ, वो फ़िरका परस्ती में धंसे हुए हैं, कुरान की नफ़ी कर रहे हैं। सवाल पूछ लीजिए। हाँ, सवाल यही है। जज़ाकल्लाह, इतना अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल है। कैसे? पहली बात यह है, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि दीन को नाफिज करना उलमा की जिम्मेदारी है? आपकी नहीं, मेरी भी है। एक पहली बात तो ये कि अल्लाह ये नहीं पूछे, आप कोई बहाना नहीं सुनेगा कि आलम और उलमा फ़िरका में चले गए थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था ना, तसव्वुर ही नहीं है। हर बंदे की मुझे सवाल होगा, कुल्लुकुम राय्युन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यतिही, हर कोई गलाबान है, उससे उसके गले के बारे में सवाल हो। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि अमाल का ताल्लुक फैसलों से नहीं है। मैंने कहा कि कानून के निफाज की बात है। बेशुमार लोग थे हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत उस्मान के ज़माने में, हम तो अक़लियत में थे। कानून अल्लाह का नाफिज था, इसलिए कि अल्लाह कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी रख दी है। अल्लाह कहता है ये कानून रखोगे तो तुम ज़िंदगी पाओगे। चोरी का कोई मज़हब होता है? चोरी बरेलवी होती है, चोरी देवबंदी होती है, चोरी ईसाई सिख होती है। चोरी चोरी है, हाथ काट दो। कत्ल का कोई मज़हब होता है? ज़िना का कोई दीन होता है? अल्लाह कहता है ज़ानी को संसार को, ठीक हो जाओगे इंसान। 1256 में अल्तमश यहाँ आया है, बरे सगीर पाक-ओ-हिंद में। इतने से मुसलमान थे, फ़िक़्ह हनफिया नाफिज किया उसने, काजी सिराज को लगाया है। उस वक़्त से लेके 1857 तक फ़िक़्ह हनफिया नाफिज रही है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले आया है, उसके नोट्स पड़े हुए आज भी यहाँ पर। पूरे इंडिया में घूमा है, कहता है मुझे पूरे इंडिया में ना कोई भिखारी नजर आए और ना कोई चोर नजर आए। दीन नाफिज करने के लिए ना अमाल की जरूरत है ना उसकी जरूरत। अल्लाह कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बता दिया, अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। गुलाम के बदले में गुलाम कत्ल करो, उसका तुम्हें सुकून, तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए रास्ता। इतना बड़ा दावा कि नज़्ज़ल अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। तो इसमें सबसे बड़ी बात है। तो दूसरी बात है कि नफाज का भी तल्लुक, बार तो हाँ यहाँ जवाब दिया है। मेरी मैं नफाज की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मेरी क्या औकात। गुफ्तगू बात पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, पैगम्बर की भी ये जिम्मेदारी थी। आपको पता है सूरह यासीन कभी उठाएं, अल्लाह तबारक तआला एक शख्स के जिक्र करते हैं कि एक बस्ती में हमने एक पैगम्बर भेजा, फिर उसके बाद दूसरा भेजा, फिर उसके बाद तीसरा भेजा, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस।
ایک بندہ، میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں، کیا انوار تجلیات ہیں ان کی غازی انتب میں. یہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے درمیان کے نبی سے جو 3 آئے تھے، تو بندہ بھاگتا ہوا کہتے ہیں آیا تو کہا دیکھو بستی والو، یہ کوئی اجر مانگتے ہیں تم سے؟ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تو بستی والوں نے اسے قتل کر دیا، اجر کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، بستی کے پاس کھڑا اور کہا کاش میری یہ قوم جانتی کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر دیا. بستی میں آواز تو لگاؤ یار، اتنی سی بات ہے. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اللہ اس سے پوچھے گا، نواز شریف سے پوچھے گا، ابھی شہباز شریف سے پوچھے گا بتا کیا کتنا نافذ کیا ہے، پرویز مشرف سے پوچھ لے گا، کسی اور سے پوچھ لے گا. میرا کام تو آواز لگانا ہے، اس میں مارا جاؤں تو مکرمین میں، نہ مارا جاؤں تو گھسٹتے 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 کہوں گا مالک تیری آواز لگاتا تھا، میرا سودا نہیں بکا، میرا سودا دنیا میں لوگوں نے نہیں خریدا لیکن میں نے آواز تو لگائی ہے تیری. وہ آواز کافی ہے اب میری گواہی کے لیے. سارے پیغمبروں نے آوازیں لگائی تھی، کچھ نہیں کیا. جی روس کے حوالے سے بتایا کہ 88 میں پسپائی ہوئی اور 91 میں وہ ٹوٹ گیا، ایک تاریخی حقیقت ہے. اور جو آپ نے انکشاف کیا، میرے لیے انکشاف تھا کہ دیوار برلن کو توڑنے کے لیے جنرل حمید گل کو بلایا گیا. ہم اگر یہ بات ہے تو ہم تو اسے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جو فرمایا ہے کہ ایک مراسی کا کردار تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس جہاد میں مراسی کا کردار ادا کیا. نہیں، آپ میری بات کو غلط نہیں، اگر آپ نے بولا لگا تو بہت غلط بات ہے. بنیادی طور پر وہ پاکستان کو آج بھی ایک اہم ملک نہیں سمجھتے. یہ جو میمو جس کی بڑا شور مچا ہوا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھ لیں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کا خون کھول اٹھے. عمران خان اس کو بہت نرم کر کے بتا رہا ہے. کل امتیاز گل نے میرے پروگرام میں کہا ہے، اس نے کہا مجھے اس سے پہلے پڑھا دیا گیا تھا. جو زبان استعمال کی گئی ہے مراسیوں کے ساتھ تو عزت کے ساتھ زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کو تو پھر آپ کہتے ہیں فنکار ہے. کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ ہوا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابوالقاسم فضل الحق قرارداد مقاصد پیش کی اس نے، اس کے بعد اس نے پارٹی بنا لی کرسچن اسلامک پارٹی. اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد وہ چیف منسٹر بن گیا مشرقی پاکستان کا. پاکستان امریکہ میں بک چکا ہوا تھا، ہم تو شروع سے بکنے والے ہیں. اب بکا کون تھا؟ جا کے بھیجا کس نے تھا؟ لیاقت علی خان صاحب انصاروں نے مل کے بکے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اصفہانی نے خط لکھا لیاقت علی خان کو کہ آپ نے جو روس کی دعوت قبول کر لی بڑا اچھا کیا ہے. پہلے امریکی میں لفٹ نہیں کراتے تھے، اب ہم امریکی لفٹ کرانا شروع ہو گئے ہیں، ابھی آپ آ جائیں. تو ٹرو مین نے اپنا جہاز بھیجا، اس میں لیاقت علی خان صاحب تشریف فرما ہوئے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ. وہاں 15 دن کا ٹور تھا. اس کے بعد یہ 22 دن اور خود اپنے خرچے ان کے خرچے پہ وہاں رہے. پھر ٹرو مین کے جہاز میں بیٹھے انگلینڈ آئے، انگلینڈ آ کے اس کے بعد وہاں پہنچے کہاں؟ کینیڈا. سفر کر کے واپس آئے. آتے ہی 3 دن کے بعد انہوں نے 9 تاریخ سپٹمبر کی ایوب خان میجر جنرل کو سفیر اور لگا دیا آرمی چیف گریسی کی جگہ پہ. پھر 6 یا 7 دن کے بعد ایوب خان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد اس کو جنرل بنا دیا. 20 دن کے اندر 2 پروموشنیں اس کو کی. اس کے بارے میں اب رپورٹیں آتی ہیں کہ جو نیوی کی کہ یہ بندہ بڑا امریکن پرو امریکن ہے. اس لیے اسکندر مرزا دوسرا تھا. فضل الحق جو تھا اس کو اتارنا تھا. نیو یارک ٹائم سے ایک بندہ وہاں سے چل کے آیا، اس نے ان کا انٹرویو لیا فضل الحق کا، اور وہاں جا کے چھاپا کہ فضل الحق نے کہا میں نے پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ میں مشرقی پاکستان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں اور دونوں بنگالی ایک ہو جائیں گے. اور اس نے وہاں چھاپ دی. اس نے چور مچایا. اللہ کے بندو، میں نے تو کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا تم نے کہا ہے. اس کو غدار بنایا. 51 میں پہلا بندہ عمران خان آج بات کر رہا ہے جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی. اس شخص نے کہا میری حکومت کو امریکہ نے اتارا ہے. تو میں تو جو آپ کہہ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہی تھا. وہ خود بھی توڑ سکتے تھے، وہ چارلیز وال والے کو بھی بلا سکتے تھے،
اس لیے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے، اگرچہ کہ ہم نے جہاد لڑا تھا، لیکن آپ سوچتے تھے میں اس زمانے میں ایکٹیو اسسٹنٹ کمشنرشپ میں آ گیا تھا. میں 1980 کے اندر وہاں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے دیکھا ہے کہ اس افغان جہاد میں کتنے لوگوں نے کمایا ہے. ہمارے ایک وکیل ہوتے تھے کوہلی صاحب ہندو، وہ بیچارے مسکین آدمی تھے، تو ان کا گھر بن گیا تھا، گھر بن گیا، انہوں نے سیٹلر نے بڑا اچھا گھر بنایا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنا اچھا گھر بنا، ہندو ہیں آپ، اگر کہتا بس جہاد کی برکت سے میرا گھر بھی بن گیا. ہم نے کیسے کیسے ان کو لوٹا ہے اور کیا کیا کچھ نہیں کیا. چھوڑ دیں کہانیاں چھوڑ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلے انہوں نے لڑا ہے. دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں جب انگریزوں کو شکست دی، وہ جی ایک ہی طرح کا ویپن تھا، یہ تھا وہ تھا، لڑ لی. روس کے ساتھ جنگ انہوں نے لڑی، وہ جی وہ امریکہ ساتھ تھا. ابھی تو کون ساتھ تھا؟ ابھی تو ایک پڑوسی ساتھ نہیں تھا. 57,000 دفعہ اس ملک سے امریکہ کا جہاز اڑا ہے. اٹھائیں سینٹ کی رپورٹیں اپنے افغان بھائیوں کو مارنے کے لیے. اور کل یہ ختم ہوا ہے نا آپ کا امریکہ سے، پرسوں آپ نے آ گئے نا شباشی، پرسوں 3 پاکستانی جٹوں نے افغانستان پہ بمباری کیا، 32 طالبان کو شہید کیا. چیخے مار رہے تھے وہ لوگ. میں تصویریں دکھا سکتا ہوں ان بچوں کی جن کو مارا ہے انہوں نے جا کے وہاں. وہ کافر تھے. بکو گے تو قیمت دو گے. میں آپ صرف آڈیو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. سڈنی سے وہاں سے وہ محترمہ جو ہیں وہ آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے چلی گئی تھی، وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی. وہ سرجن تھیں، اپنا سارا کچھ کیریئر تباہ کر کے وہاں چلی گئی تھی، پاکستانی گجرانوالہ کی. اس وقت وہ انچارج ہیں پوری اس کی. انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں اور ساتھ انہوں نے دکھ کے ساتھ، میں صبح سے روتا رہا. پھر کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہوئی. گئے کس لیے آپ 3 جیٹ لے کے؟ تکلیف دہ صورتحال ہے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. میں نے بار بار کہا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں صرف 9 لوگ تھے جو اللہ کہتا ہے کہ میری وہ کرتے تھے بغاوت. میں نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. یہاں ابھی تک یہی طے نہیں ہو رہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس اور کانسپریسی میں فرق کیا ہے. کرتے رہو جو مرضی کرتے رہو. ٹھیک، اوکے، دعا کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الوارثین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین.